हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम। आज पाकिस्तान मुझे लग रहा है कि कौमी इनाम घर बना हुआ है। जिसको जो चाहिए वो वज़ीर आज़म से मांग ले, क्योंकि जिस तूफ़ानी दौरे पर वो निकले हुए हैं, एक के बाद एक जगह जाके वो इस तरह लोगों पर इनायात कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रही कि कितना मांगें, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो सब कुछ देने पे तैयार है। यकीन नहीं आता तो उनका ये तकरीर ज़रा मुलाहिज़ा कर लें। लैपटॉप बताएं, जितने कहेंगे लैपटॉप देंगे आपको, जितने कहेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने मंसूबों का ऐलान किया मेरे भाई और दोस्तों, ये अरबों रुपए के मंसूबे हैं, अरबों। लेकिन ये अरबों हो या खरबों, आप पे वारी हैं, आप पे कुर्बान हैं, ये आपके हैं, आप पे कुर्बान है। मानसेरा शहर और गिरदोनवा में 4 जगहों पर कब्रिस्तान के लिए नई जगह खरीदने के लिए ज़िली हुकूमत को 20 करोड़ रुपए देने का ऐलान करता हूँ। जी जनाब, ना सिर्फ वो लोग जो कि ज़िंदा हैं बल्कि मुर्दों के लिए भी वो ज़मीन दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की पप्पी ना लूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे बता दें। अगर कोई तुम पप्पी लो, मैं तो होंडा ही लेसा। तुम्हारी होंडा फंसी रहेगी, मैं तो 5 लैपटॉप होंडा तो मिल जाएगा। फिर आगे की बात करेंगे। इसी तरह के बयानात पे वो जो है ना, बिहार के जो सबसे मशहूर सियासतदान हैं लालू प्रसाद यादव जी जी, उन्होंने मोदी की पप्पी लेने की बात की थी। ना करो। बिहार के अभी जो इलेक्शन हुआ रिसेंटली, तो मुझे वो ये मियाँ साहब की जो ऑफ़र है, जनरस ऑफ़र देख के वो याद आ गए। मोदी साहब क्या कह रहे हैं? 1000 करोड़ नहीं, 2000 करोड़ नहीं, 20,000 करोड़, 40 ले लो यार, 40 ले लो यार। ये तो ऐसे वो स्टार प्लस वाले ड्रामा नहीं है जिसमें वो 100 करोड़ से कम बात ही नहीं होती है। ये तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है। हाँ अच्छा, लेकिन मसला है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मियाँ साहब का दिल तो पिघला। पहले हम ये बातें करते हैं कि साहब हुकूमत केयरलेस है, कुछ नहीं कर रही है। अब आवाम के लिए वो खजाना तो लुटा रही है ना, कम से कम आवाम के लिए ही लुटा रही है यार। बिल्कुल सही बात है। ये तो है। तो फिर इस सारी सूरत हाल में हम अपने आप को करोड़पति एज्यूम करना शुरू करते हैं या नहीं, या लैपटॉप पति रहेंगे हम? सर लैपटॉप ही मिल जाए तो मैं तो इस बात से खुश हूँ। मुझे खुशी है इस बात की। वो भी तुम्हें होंडा का चाहिए होगा। यार जो भी मिल जाए कसम से यार, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो कुछ नहीं मिलता मुझे, ना कोई घास नहीं डालता। चलो छोड़ो, मेरी बात छोड़े। मुझे एक बात की खुशी है यार कि मंडे को हम यही बात कर रहे थे कि अब यही होना है। अब ये चले गए हैं फुल इलेक्शन कैंपेन मोड में, विद आइज ऑन 2018, या अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट हो जाए उससे नहीं, उससे पहले भी अगर देखो, चांस नहीं लेना ना बॉस, चांस नहीं लेना। अगर उससे पहले हो गया तो आपने उसकी भी सेटिंग की हुई है, और अगर 2018 तक हो गया तो यार 2-3 माह में पता लग जाएगा कि ये मामला कहाँ जा रहा है। तो आप इलेक्शन कैंपेन मोड को थोड़ा डाउन नहीं कर सकते हो। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये तज्जिया सबसे पहले आपको हमने ही दिया था कि ऐसा हो गया है, तो खजाना खुल गया। मुझे तो लगता है कि ना सिर्फ तज्जिया बल्कि मशवरा भी तुमने ही दिया था वज़ीर ये और बात है यार, अब अंदर की बातें ना खोलो। अच्छा, वज़ीर आज़म ने कहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जाहिर है उन्होंने आड़े हाथों लिया। एंड थैंक यू टू इमरान खान जिसकी वजह से लैपटॉप बढ़ रहे हैं यार। ये भी है, ये बिल्कुल सही बात है। इमरान खान तो वैसे भी सोशल मीडिया पे उनकी टीम जो है ना, अच्छा इमरान खान खुद काम है, मतलब अगर आप उनके घर जाएं वो नाश्ता कर रहे हो वो आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन वो दूसरों को मजबूर कर देते हैं कि वो खजाने के मुंह खोल दें। ये खूबी है उसमें। ये भी वैसे दिस इज अ गुड थिंग, अदर पीपल्स मनी। अच्छा, वज़ीर आज़म ने कहा है कि अदर पीपल्स मनी है बस कि इमरान खान के जो नारा है नए पाकिस्तान पर शदीद तनकीद की है वज़ीर आज़म ने, और कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के तरक्याती मंसूबों का बेड़ा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ ने उठा रखा है। और उन्होंने कहा नया पाकिस्तान कहाँ है और कौन बना रहा है। सही बात है, कौन बना रहा है। हाँ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए मियाँ साहब को, कम से कम परवेज़ खटक को आज के जलसे में साथ रखना चाहिए था। एतमाद का मतलब आप नहीं वो भी मतलब केपी गवर्नमेंट के थ्रू तो जिस तरह से वो पैसे लुटा रहे हैं, फ्रैंकली मुझे लगता है कि हम अगले 1 महीने के लिए रोड शो प्लान कर देते हैं, जहां वज़ीर आज़म जाए ना उससे पहले पहुंच जाए वहां पर। और ज़ाहिर है जब लैपटॉप बट रहे हैं और चीज़ें बट रही हैं तो हम भी बीच में। अच्छा, आज ये खबर एक और भी आई थी कि बाज़ मंसूबे जो हैं, हाँ वो उसमें इफ्तिताह भी हुआ है, शायद काफ़ी दफ़ा इफ्तिताह वो मीडिया ने चलाई थी, लेकिन वो वज़ीर आज़म के तर्जुमान का बयान आया कि उन्होंने ऐसे किसी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया है।
تو کہا یہ گیا کہ وہاں پہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا جو 1990 میں انہوں نے اناؤنس کیا, اس کے بعد 1997 میں ان کی حکومت آئی, پھر اناؤنس کر دیا. تنول گیس پروجیکٹ تھا کوئی. تو اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا 2010 لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے, اب جو ترجمان کا بیان آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب انہوں نے تو ایسا کوئی منصوبہ. مگر بھاشا ڈیم کے بارے میں مجھے پتا ہے, ظاہر ہے بھاشا ڈیم آج کی نہیں, میں مثال دے رہا ہوں. بھاشا ڈیم 4 دفعہ اس کا وہ سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے. اب تو سنگ بنیاد جو ہے نا وہ وزیر اعظم یا صدر کو دیکھ کے منہ سائڈ پہ کر لیتا ہے. اچھا چلیں, انہوں نے ایک اور بھی کہا ہے کہ حویلیہ سے چنکیاری موٹر وے شروع ہو رہی ہے. ان کا کہنا ہے یہ موٹر وے کسی بھی طرح اسلام آباد, لاہور یا پشاور موٹر وے سے کم نہیں ہوگی. یار ایک بات بتائیے, یہ جو چنکیاری موٹر وے بہت اچھی بات ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سی پیک تو بہرحال اسی روٹ سے گزرنا تھا, تو یہ سی پیک والا ٹکڑا تو نہیں ہے خامخواہ پرائم منسٹر وہ کہہ رہے ہیں میں تہاڈا خادم تہاڈا بھرا. لیکن لیپ ٹاپ سی پیک کے نہیں ہیں. اچھا چلے وہ سب کچھ یہاں سے بھی ہے, خزانہ کھول دیا ہے. جب بارش کتنی ہے سب بھیگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو صرف ایسا نہیں ہے کہ منصیرہ پر پیسے نشاور کیے جا رہے ہیں. اگر آپ آج کی کوئی بھی غلطی سے اگر آپ نے صبح کسی بھی پاکستان کی میجر اخبار کو دیکھا ہو تو آپ نے ایک ہاف پیج ایڈ دیکھا ہوگا. دیکھا ہے یا نہیں دیکھا آپ نے؟ اچھا, تو یہ اگر آپ ایک سیکنڈ ذرا اسکرین پر یہ ہاف پیج ایڈ دکھا سکیں تو یہ آپ کو یاد ہے کل جو ایک سٹوری پبلش ہوئی تھی دا نیوز میں اور میں, تو ان کی 2 ہیڈ لائنز ہیں اور اس کے ساتھ بڑی ایک ٹاپک بھی دی ہوئی ہے کہ جھوٹ تو بے نقاب ہوتا ہی ہے. سائیڈ میں ICJ کی کلیریفیکیشن دی ہوئی ہے. اچھا بالکل بہت اچھی بات ہے. اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے. کچھ لوگوں کی سیاست کا احساس صرف اور صرف جھوٹ بولنے پر ہے اور ہر دفعہ جھوٹ پکڑے جانے کے باوجود مزید سچائی سے جھوٹ بولنا چلتے ہیں. پتہ نہیں کس سے مخاطب ہو رہے ہیں. بہرحال چھوڑ دیں. اب دیکھیں وزیر اعظم کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے اور اپنی اولاد کو ڈیفینڈ کرے. میں اتنا بھی کہوں گا کہ جو PMLN کے رہنما ہیں اور جو وفاق کے وزراء ہیں ان کو بھی حق ہے کہ وہ وزیر اعظم کو ڈیفینڈ کریں, بلکہ ان کی ڈیوٹی ہے. یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کو یہ بھی حق ہے کہ وہ وزیر اعظم کی اولاد کو بھی ڈیفینڈ کریں. لیکن یہ جو اشتہار ہے نا یار, یہ ان کے اپنے خرچے پہ تو نہیں ہے نا. اب یہ اگر پارٹی فنڈ سے آیا ہوتا مان لیتے, اپنی جیب سے آیا ہوتا مان لیتے. نواز شریف پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں. نواز شریف وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم کا عہدہ کانسٹیٹیوشنل ہے, کانسٹیٹیوشن پاکستان کا ہے. اس کانسٹیٹیوشن کے تحت جو بھی عہدیدار ہے وہ ریاست کا نمائندہ ہے, لہٰذا ریاست کا فنڈ خرچ ہونا جائز ہے. سر ٹھیک ہے, ریاست کا فنڈ آپ خرچ کر دیں بے شک. میں صرف دیکھیں سر, میں صرف اتنی بات کروں گا کہ دیکھیں بالکل حکومت پاکستان کا فنڈ, میں یہی آرگومنٹ دیتا اگر پرویز رشید کی جگہ ہوتا. میں یہ کہنے اوکے دیٹس ویری گڈ. اور آج ہو سکتا ہے کہ پرویز رشید نہیں آئے ٹیلی ویژن پہ سمپل تو ہاں کمی پوری کر رہے ہیں. آئی تھنک دیکھو سمپل بات ہے یار, بے شک پیسہ خرچ ہو, لیکن یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے, یہ آپ کا اور میرا پیسہ ہے. اور یار اگر ایک دفعہ پوچھ لیتے تو انکار نہیں کرتے یار. میں بہت بڑے دل ہیں, ہم کہتے ہیں وہ جانے یار آپ خرچ دو, کیونکہ کم از کم آپ نے اپنا تو سمجھا. اب میں اتنی امید رکھ سکتا ہوں کیونکہ اپنا سمجھا ہے تو اگلی عید کے لنچ پر ایک انویٹیشن تو ملنی بنتا ہے نا یار. کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا خیال یہ کہ بریک کا ٹائم نہیں, میرا خیال ہے کہ ان باتوں سے جمہوریت و خطرہ تو نہیں پہنچ رہا ہے. ان باتوں سے بس یہ پتہ چل رہا ہے کہ تمہیں ایک بھی پیسہ نہیں ملے گا. یہی ہے, لیکن فی الحال بریک لے لیں. ویلکم بیک. اچھا جناب, میں جو ہوں دودھ کا جلا ہوں اور چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہوں. ایک طرف مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مانگ بچہ کیا مانگتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اسی طرح اناؤنس بھی کر رہے ہیں. اور میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ اس کا بالکل کوئی تعلق پاناما لیک سے نہیں ہے. پرائم منسٹر گڈ فیتھ میں اور قوم اپنے اخلاص میں قوم کے لیے کر رہے ہیں. اس کا تعلق 2018 کے الیکشن سے نہیں, کسی چیز سے نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر کا اپنا ایک ہے کہ ان کا دل تھوڑا موم ہو گیا ہے. مگر میں کیا کروں کہ مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے. ایک نواب صاحب تھے, وہ مجرا سننے گئے تو رقاصہ نے بہت اچھا پرفارم جب کیا تو نواب صاحب کی طبیعت تھوڑی نرم ہوئی اور انہوں نے کہا بھائی کیا ٹھمکا تم نے لگایا ہے, فلانے بازار کی حویلی تمہارے نام. واہ.
اس کے بعد اس کی پرفارمنس اور نکل جوش میں آ گئی اور نکل گئی. صحیح ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا کہنے یہ 9 لکھا ہار جو اس وقت میں نے پہنا ہوا ہے یہ بھی تمہارے لیے, اتارا نہیں تمہارے لیے. اچھا, اس کے بعد پھر جب اس نے اینڈ کیا اس رقص کا تو اتنا انمول اور عجیب و غریب اور بہترین طریقے سے کیا, مطلب آرٹ کی بہترین شکل تھی. سر ایک لگا کے دکھائیں. تو بالکل میز آڑے آ رہی ہے, میز چپر غٹے ہو گئے نواب صاحب. کہنے لگے بھائی تم نے جس طرح اس کا اختتام کیا ہے, اس کے بعد تو جو میری ٹمٹم ہے جس پہ میں 4 گھوڑے جتے ہوئے ہیں وہ بھی تمہاری ہوئی. صحیح ہے. یہ کہہ کے نواب صاحب ڈولتے ہوئے چلے گئے. صبح ہی صبح بائی جی اپنے سازندوں کے ساتھ پہنچ گئیں. تو اطلاع ہوئی نواب صاحب کو کہ وہ ملنے آئی ہیں. نواب صاحب آئے, کہنے لگے جی فرمائیے. انہوں نے کہا نواب صاحب وہ کل رات مجرا ہوا تھا. تو کہنے ہاں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے جو رقص پیش کیا آپ کو پسند آیا تھا تو آپ نے ٹمٹم کا وعدہ کیا تھا, حویلی کا وعدہ کیا تھا, 9 لکھے کا وعدہ کیا تھا, تو حاضر ہو گئے. ارے بھائی اس وقت تم نے ہمارا جی خوش کیا, ہم نے تمہارا جی خوش کیا, رات گئی بات گئی, اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. ہاں یہ تو ہے. یار مجھے ایک تھوڑی سی فکر ہو رہی ہے. ہاں یہ جو ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, یہ اشتہار کی آپ نے جو بھی یہ سٹوری سنائی ہے, ان باتوں سے جمہوریت کو خطرہ تو نہیں ہو رہا یار؟ کیونکہ یہ جو جمہوریت ہے نا یہ بار بار خطرے میں آ جاتی ہے. یار اب آپ یہ کوئی بیلنسنگ فیکٹر نہ لائیں, یہ بیلنسنگ فیکٹر نہیں ہے یار. مغلیہ دور میں یہ ہمیں لا چکے ہیں تو مغلیہ دور کی بات کرتے ہیں. تو پھر ہاں مغلیہ دور میں جمہوریت کا کام, صحیح بات ہے, مہاراجوں کی بات کریں 9 لکھے ہاروں. ایسے ایک مغلیہ دربار سجا تھا کل جب وزیر اعظم اپنی کیبنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ڈان اخبار کی آج سٹوری ہے. خاور گھمن ہمارے بڑے ہونہار رپورٹر ہے, وہ لے کر کے آئے ہیں. انہیں کابینہ کے جو اجلاس ہے اس کا اندرونی کہانی بتائی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی وزیر اعظم آئے تو ظاہر ہے ایک وزیر نے انہیں یقین دلایا کہ وزیر اعظم صاحب پاناما لیکس پہ کچھ نہیں ہو سکتا, اور اب تو ICIJ کی ڈینائل بھی آ گیا ہے, تو بس اب آپ سکون سے جا کے سو جائیں. ان کو باہر جو لگے ہوئے ہیں, آپ نے مطلب وہ سپریم کورٹ کو بھی لکھ دیا ہے, اور بس وزیر اعظم صاحب بس چل کر, اور وہ جو ہے نا تو کے رکھو, مطلب تندی باد مخالف کے جو ہے نا آپ ہم نہیں قائل. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی وزیروں نے کہا کہ جی اپوزیشن جو ہے نا یہ ایسی جھک مار رہی ہے تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا. ظاہر وزیر اعظم صاحب نے یوں ہاتھ رکھے اور اس کے بعد دونوں پاؤں انہوں نے اوپر رکھ کے بالکل ہی وہ مغلیہ موڈ میں آ گئے. یہ 9 لکھا تمہارا ہوگا. ہاں بالکل 9 لکھا ایک وزیر کا اور 10 لکھا ایک دوسرے وزیر کا. بالکل. اچھا, تو انہوں نے ایک وزیر نے یہ کہا, انہوں نے کہا جی جناب ہماری گورنمنٹ اور پارٹی جو جس لیول کی پاپولیرٹی پہ پہنچ چکی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. کوئی مطلب کوئی اس کا ماضی میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ آج جتنی حکمران مسلم لیگ نون پاپولر ہے ساری تاریخ میں نہیں ہوئی. تو مطلب یہ حویلی تمہاری. تو وزیر اعظم تو سیٹ سے اٹھ گئے, صحیح ہے, حویلی ہوا میں آ گئے آدھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا اس کے بعد وہ لگا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ فلموں کے اندر کہ بھئی ایک لیویٹیٹ کرتے ہیں جی یوگی, تو وہ جو ہے نا یوگی. اچھا, اس کے بعد جب میاں صاحب کو بالکل ہی وہ ہو گیا نا تو پھر میاں صاحب بیچ میں آ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس. اس سے پہلے ایک اور بھی تھا, ایک اور یہ بھی کہا تھا کہ سر اب تو آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جائیں یہ ICIJ والوں کو. بالکل بالکل, جس پر حویلی تو دے دی تھی آگے, تو ٹم دے دی. اس سے اندازہ ہوا کہ اسے انٹرنیشنل لاء کا کتنا پتہ ہے. بالکل بالکل, ایبسلیوٹلی. جس میں وار کرائم نہیں ہے یہ تو کیا ہے. ایون انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ تب بھی جا سکتے ہیں یا تو وار کرائمز ہوں یا پھر 2 ممالک کی آپس میں ایسا. اچھا پھر اینڈ کیا ہوا, پرائم منسٹر نے کیا کیا؟ پرائم منسٹر ظاہر ہے ان کو وہ سینہ ان کا یوں پھول گیا اور انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جناب, اور جو TORs ہیں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے, لہذا آپ جائیں. اس کے بعد وہیں گاؤں تک یہ میرے خیال میں لگے ہوئے تھے پوری کابینہ. وزیر اعظم صاحب سکون کی نیند سو گئے اور آج اٹھے اور یہ سر آئی ایم سوری, یہ بالکل آپ یہ اب ڈیفیمیشن اور لائبل پہ آ گئے ہیں.
स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं है गाँव तकिए के बारे में। स्टोरी में एक और जुमला है जो हम मिस कर गए, एक जुमला मिस कर गए कि उसके बाद अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स अब वजीर आजम ने कहा कि देखो अब बहुत वक्त जाया हो गया, अब कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि आखिरकार 7 माह बाद कैबिनेट का जाने कब इजलास, अब जाने कब इजलास होगा यार, तो जो भी काम करना है करो। वैसे यार एक मेरा सवाल है, हाँ आई मीन आई एम सॉरी अगर अहमकाना हो, माफ कर दीजिए, ये जो अभी विजुअल चल रहे थे हाँ इस मीटिंग के, इस मीटिंग में बाइनोक्यूलर फराहम होते हैं? क्योंकि ये टेबल का जो साइज है हाँ तो दूरबीन, दूसरी दूरबीन, तो दूसरी साइड पे जो बंदा वो उसकी तो आप शक्ल भी नहीं देख सकते। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, वो पानी की बोतल तो होती है, दूरबीन भी मिल जाए। इन्हें भी क्या चीज परेशान कर रही है? सर आप देखें इतनी आला गुफ्तगू में दूरबीन ले आए, सही बात है, जरा हटके हैं ना नहीं मतलब ये आपको वैसे खुर्दबीन की जरूरत है। मेरे ख्याल में बुर्दबीन भी चलेगी इनके साथ, गूगल करता हूं, मैं आपको जवाब देता हूं क्या मतलब क्या है। ये आपकी उर्दू से नावाकिफियत का फायदा उठाते हैं, ये मैं देख रहा हूं। अच्छा अब ये आपका मजीद तंज़ व मिज़ा का प्रोग्राम खत्म हो गया प्राइम मिनिस्टर के लिए या अभी चलेगा? जी अभी तो हो गया है, तो न्यूज़ अपडेट्स की तरफ जाना है हमने, तो पहले न्यूज़ अपडेट्स उसके बाद चलते हैं, उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर को बख्श देते हैं। लेकिन पानामा लीक्स पे ज़रूर रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा इंकशाफ आज आया है डॉन न्यूज़पेपर में जिसको सुन के हमारे पानामा लीक्स के सारे तोते उड़ गए। साहब को मैं दूंगा, वो देंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस का एक इजलास हुआ। ये बहुत अहम खबर मैं आपको दे रहा हूँ जो हाँ उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के सेनेटर हैं। ठीक है। इस कमेटी के चेयरमैन हैं सलीम मांडवी वाला, जिनका ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी से। उन्होंने पनामा लीक्स की एबीसी, टेक्निकल एबीसी समझने के लिए 2 लोगों को इनवाइट किया। एक थे स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर सईद अहमद ख़ान, ठीक है, और दूसरे सलीम मांडवी वाला के एक कज़न हैं महमूद मांडवी वाला। वो कॉरपोरेट लॉयर हैं, बहुत ही सही है, पाए। ठीक है। उनसे कहा कि साहब हमें ये बताइए कि ये फ़ारसी क्या है और ये मामला किस हद तक आगे जा सकता है या नहीं जा सकता। डिप्टी गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कानून के तहत कोई भी शख्स $10,000 आराम से ले जा सकता है, कोई पूछगछ नहीं है बैरून मुल्क। अगर $10,000 से ऊपर और $5 मिलियन तक ले जाना चाहे तो स्टेट बैंक की खुसूसी परमिशन से ले जा सकता है। ठीक है। $5 मिलियन से ऊपर अगर ले जाना चाहे तो इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल जो है उसकी स्पेशल परमिशन दरकार है। ठीक है। ठीक है। फिर उन्होंने फरमाया कि 1992 में जब मियाँ साहब की पहली हुकूमत थी तो लोगों का सरमाया अट्रैक्ट करने के लिए बाहर से प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 लागू किया गया और उसमें प्रैक्टिकली कोई पाबंदी नहीं थी आप कितना सरमाया ला रहे हैं, कितना ले जा रहे हैं, उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। अगर ये ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं मेफेयर के फ्लैट्स की या दूसरी तीसरी उस दौर में हुई हैं तो फिर वो कानून, उस कानून के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें ऑर्बिट में नहीं आती है। फिर जनाब ज़हमत दी गई कॉरपोरेट वकील मांडवी वाला से, उनसे पूछा गया कि जी आप ये बताइए कि इसके बारे में छानबीन कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा जी आई एम सॉरी, कोई छानबीन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आपका किसी मुल्क से इत्तलात के तबादले का माहिदा ना हो। ठीक है, जो अभी है इस वक्त पाकिस्तान के सिर्फ 5 मुल्कों से इंफॉर्मेशन के तबादले के माहिदे हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, चीन और तुर्की। ठीक है। लेकिन पनामा लीक्स में ये माहिदे काम नहीं आ रहे, ये ममालिक हैं ही नहीं, वो तो दूसरे ममालिक हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पनामा में जो एक जो बस में इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये भी है कि देखिए अगर माहिदा होता भी सही तो मांडवी वाला साहब का ये भी कहना है
کہ آپ جو انفارمیشن یہ جو ملی ہے یہ کیسے ملی ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ ہیک ہوئی ہے انفارمیشن کسی ایک کمپنی کے کمپیوٹر سے، لہٰذا سٹیل ہوئی ہے، عدالت میں ایک چوری شدہ ایویڈنس کیا سٹینڈ کر سکے گا یا نہیں، پہلے تو اس پہ ہی بحث میں 1 سال گزر جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک درمیانی راستہ یہ نکالا کہ اگر پاکستان واقعی کوئی ٹریل کرنا چاہ رہا ہے اس رقم کی، تو اس کو ایک آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ OECD ہے جس میں 60 ممالک ہیں، انڈیا بھی اس میں شامل ہے، اس کا اگر ممبر بن جائے تو انہوں نے آپس میں ایک پروٹوکول طے کیا ہے کہ انفارمیشن جو ہے اس طرح کی وہ شیئر کر سکیں گے، اور اگلے سال ستمبر میں انڈیا سمیت ان 60 ممالک کو ان انفارمیشن تک رسائی ہوگی۔ پاکستان چونکہ اس کا ممبر نہیں ہے، لہٰذا یہ جو بھی کمیشن بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، جب تک اصل انفارمیشن نہیں ملے گی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ پھر پوچھا کہ یہ جی فورینزک آڈٹ یہ ممکن ہے؟ انہوں نے کہا، مانڈوی والا صاحب نے، کہ یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ آپ کے ان ممالک کے ساتھ معاہدے ہو جائیں، اس کے بغیر کوئی آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالے گا، وہ کیوں آپ کو انفارمیشن دینے لگا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہاں جی، میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ لوگوں نے بات کی یا جو بھی اس میں اس کا لب لباب یہ ہے کہ پاناما لیکس کی تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ پاناما لیکس کی تحقیقات اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ لیکن جو کمیشن بنے گا، جو TORs جن کی بات ہو رہی ہے، اس وہ میں پاکستان کی حد تک، پاکستان کے اندر آپ کچھ بھی کر لیں لیکن جانا تو آپ کو وہاں پڑے گا نا۔ یہ جو اتنی لمبی رام کتھا ہے یا کہانی ہے، بیسیکلی یہ اس پریمس پہ ہے کہ یہ رقم چلی گئی ہے اور یہ لیگل رقم ہے۔ اگین بیکاز میں نے خود یہ کیس کورٹس میں جا کر کے کور کیا ہے، یہ کیس منی لانڈرنگ کا ہے۔ جب منی لانڈرنگ کا حدیبیہ پیپر ملز کی سٹوری 90s میں آئی تھی، تب یہ کہا گیا تھا کہ شریف خاندان نے مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کی ہے، بینکوں سے قرضہ لیا ہے، وہ قرضے کی رقم انہوں نے ان آتھورائز چینل سے بھجوائی ہے۔ پیپر ٹریل ہے، پیپر ٹریل ہے، باقاعدہ ہے، یہ کیس چلا ہے، اور یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں آ کر کے ایونچولی کلوز کر دیا تھا شریف خاندان۔ میں جسٹ وانٹ ٹو، اور وہ ظاہر ہے آپ اس کو کوئی بھی جا کر کے سپریم کورٹ میں اگر پراپر پٹیشن کرے تو سپریم کورٹ کی ثوابدید پہ، لیکن میں اگین یہ سارا پریمس جو ہے نا کہ یہ فلاں ایکٹ تھا، یہ اس وقت تک ویلڈ ہوگا جب تک یہ بات ہوگی کہ لیگل چینل سے رقم گئی ہے۔ کیا یہ ایکٹ ابھی نافذ ہے؟ بالکل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی وکیل ہوگا اس کا سہارا تو لے گا نا۔ نہیں، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ وڈ ایونچولی بی ڈیفینس کہ بھئی آپ یہ چیز پروف کریں کہ منی لانڈرنگ نہیں ہے، اور پوری دنیا میں کوئی بھی حکومت آپ کو اس وقت تک گھاس نہیں ڈالے گی جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے گورنمنٹ لیول پہ کہ ہمیں شک ہے کہ یا تو یہ ٹیرر فائنینسنگ ہے یا یہ منی لانڈرنگ ہے یا ڈرگ منی ہے۔ 3 ایسے نقطے ہوتے ہیں جس کے اوپر چیزیں کھل سکتی ہیں۔ مطلب اگر میں بات سمجھ رہا ہوں، ابھی پکچر باقی ہے میرے دوست، پکچر ابھی باقی ہے، تو کیونکہ it won't be that simple. Otherwise تو پرائم منسٹر سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ پھر باہر نکلنے کی ضرورت کیا تھی، وہی could have said کہ بھئی۔ اچھا چلے آپ کی بات سن کے، کیونکہ اسٹوری میں یہ بھی ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہوئی جا رہی تھی تو PTI اور PP کے سینیٹر بھی وہاں پہ موجود تھے، تو وہ بڑے مایوس لگنے لگ گئے ایک دم، اور کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے پھر وکیل صاحب سے پوچھا کہ یار اگر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ کیوں دیا؟ تو سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کا اس پہ بڑے خوبصورت جواب تھا کہ جی وہاں اس ملک میں تو صرف ٹھنڈ ہے اور برف ہے، تو کبھی کبھی اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے باہر بھی نکلنا ہوتا ہے۔ مطلب آئس لینڈ کے عوام کے بارے میں بات کر رہے تھے، جوک ہے یار، مطلب یار یہ نہیں، دیز جوکس آر کمنگ بیک۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں لاہوریوں کو گرم کرنے کے لیے، اب آپ کہہ رہے ہیں آئس لینڈ کا وزیر اعظم، مطلب یار یہ گرمی میں خراب ہونے والی باتیں ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے یہ جو کل پروسیڈنگ ہوئی ہے، اس کے بعد میاں صاحب کو میرا خیال ہے کہ اپنا ویکینڈ جو ہے وہ نارمل کر کے لاہور کا چکر لگانا چاہیے، ادھر ادھر گھومنے۔ لاہور وہ اس ویکینڈ تو نہیں جائیں گے، کیونکہ اس ویکینڈ عمران خان جو ہے لاہور میں چیئرنگ کراس کے اوپر جو ہے وہ جلسہ کر رہے ہیں۔ لاہور میں کوئی بائی پاس نہیں ہے، کوئی سرکولر روڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اچھا ایک آخری چیز ہے، پاناما لیکس پر ہم بات کرتے ہیں تو اچھا مانا کہ ICIJ سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے لکھا کہ یہ کمپنیز آر کنٹرولڈ بائی دا پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، ایک جملے میں، اور پھر اس کی وضاحت کر لی اور اس کو کلیریفائی کر لیا۔ ایک چیز ہمارے سے کل مس ہوئی ہے،
یہ جو کل جس پر ہم سٹوری پر ہم بات کر رہے تھے کہ نواز از نیم ڈز ناٹ اپیئر والی جو خبر ہے, اس میں یار ایک جملہ ہے یہ, اچھا سٹوری تو صرف انٹروڈکشن ہے, باقی ایک خط ہے جو دانیال عزیز صاحب نے لکھا ہے ICIJ, بالکل رائٹ. اس خط میں ایک جملہ ہے جو مجھے تھوڑے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ ذرا اسکرین پر بھی دیکھ لیں. لکھا ہوا ہے لہٰذا مذکورہ چارٹ جو کہ میرے بھائی حسن نواز سے منسلک ہے وہ غلط ہے. اب ظاہر ہے کہ حسن نواز صاحب دانیال عزیز کے بھائی تو نہیں ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے مبشر کہ جس طرح ICIJ کے بقول ایڈیٹنگ مسٹیک ہوئی ہے, یہاں پر بھی ایک ہلکی سی ایڈیٹنگ مسٹیک ہوئی ہے؟ کوئی میرے خیال میں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ دیں, ٹائم کم ہے, کہ آپ کے خیال میں یہ مریم نواز شریف نے ڈکٹیٹ کروایا ہے, تو وہ ڈکٹیٹر میں جو ہے نا ایڈیٹنگ مسٹیک آئی ہے. اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایڈیٹنگ میں میری بھی کافی مہارت ہے, مجھے ہائر کر لیں تو کوئی اس میں حج تو نہیں ہے نا یار. بس یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ایڈیٹنگ مسٹیک ہے, یہ بھی ایڈیٹنگ مسٹیک ہے, کینسل آؤٹ کر دو نا یار. یہ ہے کہ قانونی طور پہ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ میاں صاحب کسی پرابلم پہ آنے والے ہیں. البتہ اخلاقی اعتبار سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ انہیں کرنا چاہیے کچھ یا نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ کو پتہ ہے سیاسیات کی اپنی اخلاقیات بے شک, لیکن جب ٹوپک زمہ قانون ہو تو پھر وہ پھر تو وقفہ لینا ہی پڑتا ہے. وقفہ لے ویلکم بیک. اور فلم مالک کو لے کر ہر جگہ تبصرے ہو رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بین نہیں ہونی چاہیے تھی, کوئی کہہ رہا ہے بین ہونی چاہیے تھی. وجوہات کیا تھیں کسی کو بھی نہیں پتہ. اچانک ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے جس میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا, تو ہم نے ظاہر ہے فلم سینسر بورڈ سے بات کی اور کہا کہ ہمیں وہ وجوہات تو بھائی بتا دو کہ جس کی بنا پر اس کو بین کیا گیا. تو بہرحال وہ وجوہات ہمارے سامنے آ چکی ہیں, اور جو سینٹرل فلم سینسر بورڈ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ فلم مالک کی ریلیز کے تیسرے دن ہی فلم کے خلاف شکایات کا تانتا بند گیا تھا. فون آ رہے تھے, لیٹر لکھے جا رہے تھے, لوگ پرسنلی آ کر کے کمپلین کر رہے تھے, لیکن سینسر بورڈ والے سو رہے تھے. آئی ایم سوری ٹو سے. لیکن کیا وجوہات تھیں؟ سینسر بورڈ کے مطابق پاکستان کو ایک لا قانون ریاست کے طور پر دکھایا گیا اس فلم میں. دوسری جو ان کی آبجیکشن تھی کہ نسلی تعصب دکھایا گیا اس فلم میں, پختونوں, سندھیوں اور بلوچوں کی تضحیک کی گئی. پھر کہا گیا کہ سیاستدانوں کو مجموعی طور پر بدعنوان دکھایا گیا. ساتھ ہی کہا گیا کہ ایک افغان مجاہد کی موت کو شہادت کے طور پر دکھایا گیا, سیلیبریٹ کیا گیا, جو کہ نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی ہے. اور پانچواں پوائنٹ تھا کہ ووٹرز کی تضحیک کی گئی. اس کے بعد تھا کہ چھٹا پوائنٹ تھا کہ شہید پولیس والوں کے اہل خانہ نے احتجاج کیا ہے کہ پولیس کو ایک بدعنوان فورس کے طور پر دکھایا گیا, لہٰذا ان کو اس سے ٹھیس پہنچی ہے. پھر ایک تھا کہ اس میں پختونوں کی ہتک کی گئی ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک ریپ دکھایا گیا, جو جس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اس کو واضح طور پر پختون دکھایا گیا ہے. سینسر بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے جو اس میں آبجیکشنز ہیں یہ سیکشن 9 آف موشن پکچرز آرڈیننس 1979 جو کہ ہمیں آپ پتہ لگ گیا ہے کہ کون سا لا ہے, تو اس کی خلاف ورزی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی 3 ہفتے فلم چلنے کے بعد اسی سینسر بورڈ نے جس نے اس فلم کو سرٹیفکیٹ دیا تھا اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ خرابیاں ہیں. ایسے سینسر بورڈ کو تو توڑ دینا چاہیے. ایسے سینسر بورڈ کو سینسر کر دیں. اچھا, اس میں اندر مطیع جان صاحب جو ہے ظاہر ہے ایک ریسپیکٹیبل جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اندر کی کہانی یہ بتائی ہے جناب کہ جو مرکزی سینسر بورڈ ہے اس کے 20 ارکان ہوتے ہیں. 5 ارکان بیٹھے اور انہوں نے یہ فلم دیکھی اور انہوں نے یہ پاس کر دی. ان ارکان میں کون کون تھے؟ ایک تو ISPR کے کوئی کرنل صاحب تھے, ایک ISI کے نمائندے تھے, اور 3 جو ہیں سویلین ممبر تھے جو انہوں نے فلم دیکھی اور انہوں نے پاس کر دی. پھر وہ چل گئی. اب 3 ہفتے بعد اچانک پتہ چلا کہ جی یہ ہے اور سلسلہ. اور پھر یہ کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ بھی کہا کہ جی پختونوں نے اتنا غیظ و غضب کا اظہار کیا کہ ہم سینما جلا دیں گے. سر یہ سن لیں. آج کی بات ہے کہ یہ سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن CBFC کے جو چیئرمین ہیں مبشر حسن صاحب, ان کا کہنا تھا کہ جی ہمیں پورے پاکستان سے کمپلینٹس آئے ہیں, خاص طور پر پشاور اور مردان سے, اور لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جلاؤ گھراؤ کریں گے. ٹھیک ہے. اور آج ہی ممبر سینسر بورڈ طاہر خلیل صاحب کیپٹل
ٹی وی کے ایک ٹاک شو مرتضیٰ سننگی کے ساتھ آئے تھے, انہوں نے بھی لگ بھگ ایسی بات کی ہے. ایک دفعہ سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ. تو اس پابندی کے فیصلے کے پیچھے جو علم و دانش ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ پابندی جو ہے وہ اس لحاظ سے کہ اس فلم کے ذریعے ایک نیگیٹو تاثر جو ہے پاکستان کا ابھرا ہے, تو وہ اس کو پھر دوسرا یہ تھا کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو رہی تھی, کیونکہ جس طرح سے کہا گیا, اب کراچی میں پختون بھائیوں نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا جی ہم تو یہ گھراؤ کریں گے, جلا دیں گے ہم سینما گھر اگر یہ فلم نہ اتاری. اچھا کراچی میں پختون بھائیوں نے, ہاں لیکن 3 ہفتے کے اندر ایک سینما بھی نہیں جلا. وہ الگ بات ہے, وہ چھوڑ دیں. اچھا جہاں تک مطلب میری خبر ہے, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, خیبر پختونخوا میں 1 آدھ پختون رہتے ہیں, صحیح بات ہے یہ؟ 2-3 تو رہتے ہوں گے, شاید 1-2 درجن ہو. تو جو خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات ہیں مشتاق غنی صاحب, انہوں نے تو کہا ہے کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں, ہم چلائیں گے. اچھا کیوں چلائیں گے؟ کیونکہ یہ فلم اینٹائی کرپشن ہے, ہم بھی اینٹائی کرپشن ہیں, اور 18ویں ترمیم کے بعد آپ کا ہمارے اوپر کوئی ہولڈ نہیں ہے, تو ہم تو چلائیں گے. تو یہ بھی ایک اچھا, لیکن اس میں جو سینٹرل بورڈ نے سرکولر ایشو کیا اس میں خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اگر یہ پیشکش جو کی ہے مالک کو دکھانے کی, اگر انہوں نے جرت کر دی سینماؤں میں لگانے کی, تو جب سینما جلانے کی دھمکی ملی ہے تو خیبر پختونخوا کے مشیر کو یہ بات معلوم نہیں تھی, اس نے کیوں اجازت دے دی یار؟ یہ ویسے کھچڑی پک کیا رہی ہے یہ؟ مطلب ایک طرف ISPR کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں, ہاں بالکل پورے تصاویر آئی ہیں, باقاعدہ ایک گلوکارہ نے کہا ہے کہ یہ مالک جو ISPR کی فلم ہے اور میں یہاں پر یہ گانے میجر عمران کی میں بہت شکر, اور ساتھ جو فوج کے ترجمان ہیں ان کی بھی تصویر ہے اس کے ساتھ. ہلال جو ISPR کا میگزین ہے, اس نے بڑی تعریف کی ہے, اور سینسر بورڈ کہہ رہا ہے کہ یہ ملک دشمنی ہے. ہاں لیکن ISPR بھی تو کہہ رہی ہے ہم نے صرف لاجسٹکس دیے تھے. مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا ہے کہ لاجسٹکس میں گانے بھی شامل ہوتے ہیں. گانے کا لکھنا میجر عمران ہے, کوئی انہوں نے ایک گانا بھی لکھا ہے نظریے والا جس پہ خاصا اعتراض کیا گیا. لیکن میری ایک جاتے جاتے بس گزارش سن لیجئے کہ مبشر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں, ان کی جگہ کسی مبشر دوسرے کو بھی تو چیئرمین بنا دیں تاکہ وہ والے سین میں بھی دیکھ سکوں. سفارش تو کر دی کہ ہاں, تو فی الحال کلوز کر دیتے ہیں. اگلی دفعہ آپ مجھے سینسر بورڈ میں دیکھیں گے. فی الحال اجازت دیجیے, کل کال ان ڈے ہے, دوبارہ ملیں گے.